रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम वाक़या मेराज पढ़ेंगे कि मेराज का वाक़या क्यों पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर गए तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा और अल्लाह ताला से क्या चीज़ तोहफे में लेकर आए। तो सबसे पहले हम वाक़या मेराज का पस मंज़र देख लेते हैं। ये वाक़या क्यों पेश आया, उसका पस मंज़र क्या है। उसका पस मंज़र ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन रहा करते थे, क्योंकि आपकी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया और उसी के साथ कुछ ही महीने बाद आपके चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। ये दोनों लोग आपकी बहुत मदद किया करते थे। जब तक आपके चचा ज़िंदा रहे तब तक कुफ़ार की हिम्मत नहीं होती थी कि वो आपको ज़ाहिरी तौर पर तकलीफ़ पहुंचा सकें। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इस दुनिया से चले गए तो अब कुफ़ार मक्का को मौका मिल गया कि अब वह बिल्कुल अलल ऐलान वो आपको तकलीफ़ पहुंचाया करते थे और उनके हौसले बुलंद हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा रहा करते थे। इतने गमज़दा आप रहते थे कि आपने उस साल को आमुल हुज़्न फरमाया, यानी गम का साल। एक ही साल में आपके दो बहुत ही अजीज़ शख्सियतें इस दुनिया से चली गई थी। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको मेराज कराया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, आप अकेले नहीं हैं, आप परेशान मत होइए, हम आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जैसा कि सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, कि बाबरकत है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक लेकर गया। क्या करने के लिए? अल्लज़ी बारकना हौलहू, ताकि उसके गिर्द हम उन्हें बरकतें दिखाएं। वली नुरियहू मिन आयातिना, और अपनी निशानियाँ दिखाएं। जो बरकतें हमने रखी हैं और वहाँ पर हम उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। यानी ए नबी, हम आपकी तकलीफ़ को देख भी रहे हैं और आपको सुन भी रहे हैं, आप परेशान मत होइए। ये मेराज का वाक़या कराकर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अहम मिशन के लिए तैयार कर रहे थे। यानी आपको अब नबूवत दी जाने वाली थी। ये वाक़या कब पेश आया, इसके मुताल्लिक इख्तिलाफ़ात हैं। यानी कौन से सन में, कौन सा महीना, कौन सी तारीख, इसमें इख्तिलाफ़ात हैं। तो मेराज का सफ़र मेराज जो है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसरा कहलाता है, यानी जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा यानी खाने काबा से बैतुल मक़दिस तक का जो सफ़र है वो असरा कहलाता है। और उसके बाद जो आसमान का सफ़र है वो मेराज कहलाता है। इसीलिए पूरे वाक़े को मेराज कहा जाता है। बाज़ रिवायतों में आता है कि ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। बाज़ रिवायतों में आता है कि ये वाक़या हिजरत से कई साल पहले पेश आया। बाज़ रिवायतों में है कि ये वाक़या 17 रबीउल अव्वल या 27 रबीउल अव्वल को पेश आया, और बाज़ रिवायतों में यह आता है कि 27 रजब को पेश आया। यानी महीने, तारीख़ और सन में सबका इख्तिलाफ़ है, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या हिजरत से पहले और इन दो शख्सियात के वफ़ात के बाद पेश आया। इस पर सबका इत्तेफाक है। तो चलिए वाक़े की तरफ आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हतीम में सोया हुआ था। एक दूसरी रिवायत में आता है कि मैं अपने घर के हुजरे में सोया हुआ था। अचानक मेरे घर की छत हट गई और एक फ़रिश्ता उतर कर आया। वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे।
جبرائیل آئے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اٹھایا اور میرے سینے کو گڈھے سے لے کے ناف کے نیچے تک چیر دیا، اس میں سے میرا دل نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اور بھی میرے جو دوسرے جسم کے اعضاء تھے اس کو بھی زمزم کے پانی سے جبرائیل علیہ السلام نے دھویا۔ جبرائیل اپنے ساتھ سونے کا تشت لائے تھے جس میں ایمان تھا، انہوں نے جب دل کو دھو لیا اس کے بعد ایمان کو میرے دل میں ڈال دیا۔ یہ شق صدر ہوا، پہلی اوپن ہارٹ سرجری جو ہمارے نبی کی ہوئی، اور یہ شق صدر جو ہے یہ 2 بار پیش آئے۔ ایک بار آپ کو بچپن میں آیا تھا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، اور دوسرا واقعہ معراج کے وقت پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل اپنے ساتھ ایک سواری بھی لائے تھے جس کا رنگ سفید تھا، جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں ایک انسان کی دوسری نظر پہنچتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پہنچتا تھا، یعنی بہت تیز رفتار تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا نام براق ہے، وہ سفید رنگ کا تھا۔ تو اللہ کے رسول کو انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ اس پہ چڑھیے، اس پر سوار ہو جائیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں اس پہ چڑھنے لگا، سوار ہونے لگا، تو وہ براق مچلنے لگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق، تیرے اوپر اللہ کے نزدیک آج تک کوئی بھی ہستی اتنی عظیم نہیں بیٹھی، یعنی جتنی عظیم ہستی آج تیرے اوپر سوار ہو رہی ہے اس سے پہلے تیرے اوپر کوئی بھی اتنی عظیم ہستی سوار نہیں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر بیت المقدس جانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ایک قبر ملی۔ آپ نے بتایا جبرائیل نے کہ یہ قبر موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سرخ ٹیلے پر واقع ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر بیت المقدس گئے، اور وہاں ایک حلقے میں ایک پتھر سے اپنی یہ براق کو باندھ دیا، جہاں دوسرے انبیاء اکرام براق کو اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیاس محسوس ہوئی، تو جبرائیل علیہ السلام 2 پیالہ لے کر آئے، ایک میں شراب ایک میں دودھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پی لیا۔ جب آپ نے دودھ پی لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی آپ نے فطری عمل کیا، یعنی آپ نے دودھ پی لیا، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے 2 طریقے کی روایتیں ہیں۔ ایک میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر تمام انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سفر سے واپس آئے، آسمان کے سفر سے واپس آئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ بہرحال دونوں ہی واقعے صحیح ہیں، دونوں ہی باتیں صحیح ہیں، تو میں یہیں پر اس کو رکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز ادا کرائی، یعنی آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا، آپ تمام انبیاء کے سردار بنے، آپ کے مقتدی بنے تمام انبیاء۔ اس کے بعد اب آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان پر گئے۔ تو آسمان پر جب آپ گئے تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی دستک دی، تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل۔ تو پھر آواز آتی ہے اندر سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سوال کیا جاتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جی ان کو بلایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول کو مرحبا کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا آنا مبارک ہو، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ وہ کیوں اتنے سارے سوال کرتے۔
دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ فرشتے کتنے زیادہ پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے کتنے پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو جیسا کہا ویسا ہی کرتے ہیں، وہ اس کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ آسمان کے بھی دروازے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں دروازہ کھولا گیا، میں اور جبرائیل اندر گئے تو میں نے وہاں پر ایک بزرگ ہستی کو دیکھا، ایک بزرگ شخص کو دیکھا۔ تو اللہ کے رسول سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے مجھے جواب دیا اور کہا کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں دونوں جانب بہت ساری روحیں ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ دائیں جانب ان کی جنتی روحیں ہیں، یعنی ان کے اولاد کی روحیں ہیں دائیں جانب جو جنتی ہیں، اور بائیں جانب ان کے اولاد جو جہنم میں جانے والی ہے ان کی روحیں ہیں۔ تو جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ میری اولاد جنت میں جا رہی ہے، لیکن جب وہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں کہ میری اولاد اتنی ساری جہنم میں جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی ماں باپ کو اس کی اولاد جہنم میں جائے تو تکلیف ہوتی ہے، تو آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں دوسرے آسمان پر گیا، پھر ویسے ہی دستک دی، جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے بھی وہی پوچھا گیا کون؟ میں جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ان کو بلایا گیا۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر 2 شخصیتیں دیکھی۔ جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک یحییٰ ہیں اور ایک عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ ان کو سلام کرو، تو میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر میں نے ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کو دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی دی تھی، آدھی میں پوری دنیا بنی ہے اور آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اے نبی آپ ان کو سلام کریے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، پھر وہی سوال و جواب کون؟ وہی پوچھا گیا سب۔ پھر دروازہ کھولا گیا، پھر وہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں اور اے نبی آپ ان کو سلام کیجئے۔ وہاں پر میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کا آنا مبارک ہو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا، میں 5ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں پر بھی وہی دستک دی گئی، وہی سوال و جواب ہوا، پھر دروازہ کھولا گیا۔ پھر وہاں پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ جبرائیل نے بتایا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور اے نبی آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اور اوپر گیا، میں 6ٹھے آسمان پر گیا۔ جب میں 6ٹھے آسمان پر گیا تو وہاں پر بھی وہی سوال و جواب کیا گیا، یعنی بغیر سوال و جواب کے کہیں بھی دروازہ نہیں کھولا گیا۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے وہاں پر ایک شخصیت کو دیکھا تو جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور اے نبی آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا
جس کی امت میری امت سے پہلے جنت میں جائے گی اور تعداد میں بھی زیادہ ہوگی، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حسد اور جلن میں رونا شروع کر دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی چاہتے تھے کہ میری امت جنت میں جائے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائے۔ لیکن ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور ہم تمام امتیوں سے زیادہ ہماری اللہ کے رسول کی امت جنت میں جائے گی۔ تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم کتنے عظیم نبی کی امتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ تحفے میں دیں گے، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اور اوپر گیا، 7ویں آسمان پر گیا، تو وہاں پر بھی وہی سوال و جواب کیا گیا۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر بھی میں نے ایک عظیم شخصیت کو دیکھا۔ تو جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے نبی، یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو سلام کیا، تو انہوں نے بھی کہا نیک بیٹے اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ تو اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت معمور بالکل ویسے ہی جیسے نیچے خانہ کعبہ ہے، دنیا میں جیسے خانہ کعبہ بالکل اسی کے اوپر بیت معمور ہے۔ وہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، قیامت تک اس کا نمبر ہی نہیں آئے گا، کتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں وہاں سے جب بڑھنے لگا آگے تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کچھ نصیحتیں کی، اور آپ نے فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ کتنے فخر کی بات ہے کہ اتنے جلیل القدر نبی ہمیں سلام بھیج رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خلیل اللہ ہیں، یہ میرے دوست ہیں، وہ نبی ہمیں سلام بھیج رہے ہیں۔ ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ان سے کہیے گا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، یہاں کا پانی بہت شیرین ہے، لیکن یہ چٹیل میدان ہے، یہاں پودا انسان کو خود لگانا ہے۔ اور جنت کے پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے پودے ہیں۔ اگر ہم نے ایک پڑھا تو ہم نے جنت میں ایک پودا لگایا، اگر 5 پڑھے تو 5 لگا لیے۔ تو یہ جنت کے پودے بتائے گئے وہاں پہ۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں اور آگے گیا تو سدرۃ المنتہا پہنچ گیا، یہ ہر فرشتے کی انتہا ہے، اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں اس سے آگے جو بھی جائے گا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام دیتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام یہیں تک آتے تھے، سدرۃ المنتہا تک آتے تھے، اور یہیں پیغام سنتے تھے اور پھر جا کر انبیاء تک پہنچاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو ان کے اصلی شکل میں وہاں پر دیکھا، وہ سبز خوبصورت ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، سبز یعنی ہرے کلر کا ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے۔ دنیا میں مردوں پر ریشمی لباس حرام ہے، جیسے سونا حرام ہے، لیکن جنت میں سب کچھ حلال ہے، بس دنیا میں پرہیز کر لو، جنت میں انشاءاللہ ضرور پہنیں گے آدمی لوگ۔ عورتوں کے لیے تو سب کچھ جائز ہے، سب حلال ہے، لیکن آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ وہ سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا خوبصورت ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے 600 سے بھی زیادہ پر تھے، اور وہ جب پر ہلاتے تھے تو در اور یاقوت جھڑتے تھے، یعنی ہیرے موتی ان کے پر سے جھڑتے تھے۔ اور وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے۔ سدرہ کے مطلب بیری کا درخت ہوتا ہے، یہ جنت کا پھل ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بیری کا درخت ہے، اور اس کا پھل یعنی بیر جو ہے وہ ہجر کے مٹکوں کے مانند ہیں۔ ہجر ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر مٹکے بنتے تھے، تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ ہجر کے مٹکوں کے مانند ہیں، کے برابر ہیں۔
اور اس کے پتے، بیری کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، بالکل ہاتھی کے کان کی طرح ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو اللہ کے رسول نے وہاں پر 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی تھی 2 ظاہری تھی۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ 2 باطنی نہریں ہیں 2 ظاہری نہریں ہیں۔ باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں اور 2 ظاہری نہریں ہیں، ایک نیل ہے اور ایک فرات ہے۔ نیل جو کہ مصر سے بہتی ہے اور فرات جو کہ عراق سے بہتی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان شروع ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے یہ سب کسی کو نہیں پتا۔ ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جب میں آگے بڑھا تو میں نے وہاں پر قلم کے چرچراہٹ کی آواز سنی۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو۔ تو وہاں پر پھر 50 وقت کی نماز فرض کی جاتی ہے۔ یہ تحفہ ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یہ تحفہ ہے نماز جو بلا کر دی گئی، کتنی عظیم چیز ہمیں دی گئی۔ تو وہاں پر بلا کر دی جاتی ہے نماز، 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز تحفہ لے کر نیچے آتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز آپ کو ملے گا مجھے ضرور بتائیے گا، تو چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میری امت کے اوپر یعنی ہمیں جو ہے تحفے میں 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کم کرا کر آئیے، کیونکہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز ہرگز نہیں پڑھ پائے گی، ہرگز نہیں پڑھے گی، آپ جائیے اور اس کو کم کرا کر آئیے۔ تو پھر اللہ کے رسول پھر جاتے ہیں، پھر ایسے کر کے کبھی 10 کم ہوتی، بعض روایتوں میں آتا 10 کم ہوئی ہے، بعض میں آتا 5 کر کے کم ہوئی ہے۔ بہرحال جب 5 تک ہو گئی یعنی 5 وقت کی نماز ہو گئی، تو پھر اس کے بعد پھر آتے ہیں اور بار بار موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں آپ جائیے اور کم کرا کر آئیے، ایسے کر کے 5 وقت کی نماز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اللہ کے رسول آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے نے کہا کہ اب کتنی ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب 5 وقت کی نماز ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی آپ کی امت یہ بھی نہیں کر پائے گی، آپ جائیے اور کم کرا کر آئیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، اور بنی اسرائیل میں نے ان کے لیے بڑی محنت کی، بہت جد و جہد کی، لیکن انہوں نے ہمارے امت پر صرف 3 وقت کی نماز فرض تھی۔ ایک سورج نکلنے سے پہلے جیسے ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے، اور ایک سورج ڈھلنے کے بعد یعنی سورج جب بیچ میں آتا ہے اس کے بعد جیسے ہماری ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور ایک سورج غروب ہونے کے بعد جیسے مغرب کی نماز۔ ان کے امت کے اوپر صرف 3 وقت کی نماز فرض تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے نبی وہ بھی نہیں کر پاتے تھے، آپ جائیے اور کم کرا کر آئیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اب شرم آتی ہے، میں بار بار جا رہا ہوں، بار بار اور کم کرا کر آ رہا ہوں، 50 سے 5 پر آ گیا، مجھے اب شرم آتی ہے، اب میں اسی بات پر سر تسلیم خم کرتا ہوں، یعنی میں اس کو مانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے؟ کہ یہ اعلان کیا کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندے پر تخفیف بھی کر دی، یعنی کمی بھی کر دی۔ نماز تو 5 وقت کی ہے، لیکن اس کا ثواب میں 50 کے برابر دوں گا، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھی گویا 50 وقت کی نماز پڑھی، اس کا ثواب اتنا ہی رہے گا، نماز بھلے ہی کم ہو گئی۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے کہ جب وہ کوئی ایک نیکی کرتی ہے تو اس کو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، تو رمضان المبارک کے روزے ہم 30 رکھتے ہیں اور 6 اور ملا لیں، شوال کے 6 روزے سنت کے روزے ہیں، تو گویا کہ ہم پورے سال روزہ رکھتے ہیں، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 3 چیزیں ملتی، ویسے تو عموماً 2 پتہ ہے لوگوں کو، لیکن 3 چیزیں اللہ کے رسول کو تحفے میں ملی۔ پہلی تو نماز ملی، 5 وقت کی نماز، جو کہ 50 تھی 5 ہو گئی، 5 وقت کی نماز ملی، اور دوسرا
سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں 285 286، یہ 2 آیتیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کو رات میں پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کتنی اہمیت کی حامل یہ 2 آیتیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تحفہ معراج ہے، معراج کا تحفہ ہے، بہت ہی عمدہ آیتیں ہیں یہ، ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو۔ اور تیسرا تحفہ کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے نبی اگر آپ کی امت شرک کے علاوہ کوئی سا بھی بڑا گناہ کر کے آئے گی تو اس کو معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ چلو بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معافی کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر عذاب دیے ہوئے معاف کر دے، جنت میں ڈال دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کر وہ انسان اپنی سزا بھگت کر پھر وہ جنت میں جائے گا۔ جیسے جنت کا سب سے ادنا شخص جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا تو وہ اپنی سزا بھگت کر ہی جائے گا۔ تو یہ 3 تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ پھر آپ آتے ہیں، آپ نے وہاں پر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنکریاں موتی کی طرح ہیں اور اس کی زمین مشک کی طرح ہے، اتنی خوشبو ہے اس میں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے حوض کوثر بھی دیکھا، جہاں قیامت کے دن اللہ کے رسول پانی پلائیں گے، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر حوض کوثر بھی دیکھا اور وہاں پر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں اور اس کی زمین مشک اور عطربیز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ تو یہاں پر میں جنت کا مشاہدہ کرایا گیا تو جنت میں آپ نے دیکھا کہ ایک کوئی خوبصورت سی لڑکی ہے، وہ وضو کر رہی ہے اور اس کی خوبصورتی آپ نے بتائی کہ اس کی جو پنڈلی ہے اس کے ہڈی دکھ رہی ہے، اس کی پنڈلی کے اندر کی ہڈی اور ہڈی میں جو گودا ہے، گودے میں جو نس ہے وہ تک دکھ رہا ہے، انہیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے وہ۔ انہیں اس کی خوبصورتی بتائی کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی وہ۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ اے جبرائیل یہ جنت کس کی ہے اور یہ اتنی خوبصورت یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حور ہے اور یہ عمر فاروق کی بیوی ہے اور یہ جنت عمر فاروق کا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً اپنی نظر پھیر لی، کیونکہ وہ عمر فاروق کی بیوی ہو گئی، اس لیے اللہ کے رسول نے اپنی نظر پھیر لی۔ اس کے بعد آپ نے جہنم کے خوفناک مناظر آپ نے دیکھے، انشاءاللہ اس کو میں آگے والے اس میں بتاؤں گی، ابھی طوالت سے بچنے کے لیے میں یہاں شارٹ کرتی ہوں، انشاءاللہ اس کو آگے اس میں بتاتی ہوں کہ جہنم کی کیا کیا مناظر آپ نے دیکھے، بہت ہی بھیانک منظر دیکھے آپ نے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام فرشتوں نے مجھے پرتپاک انداز میں مجھے مرحبا کہا، مجھے خوش آمدید کہا، سب بہت مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، لیکن مجھے ایک فرشتہ ایسا ملا جو مسکرا ہی نہیں رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل سے کہ اے جبرائیل یہ کون حضرت ہیں کہ یہ ابھی تک مسکرائے ہی نہیں ہے، جبکہ ان کے علاوہ جتنے بھی فرشتے ملے مجھ سے سب پرتپاک انداز میں ملے، سب مسکراتے ہوئے ملے، یہ ملے انہوں نے مجھے مرحبا کہا لیکن یہ مسکرائے نہیں، یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، یہ جب سے پیدا ہوا تب سے نہیں مسکرایا، یہ کبھی نہیں ہنسا ہے، اور اگر یہ مسکراتا تو آج آپ کے لیے ضرور مسکراتا، یعنی یہ کبھی نہیں مسکرائے، یہ کبھی نہیں مسکرائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ختم ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ سے بیت المقدس آتے ہیں، اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے یہ واقعہ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو بتاتے ہیں۔ جب ام ہانی سنتی ہیں تو جب اللہ کے رسول باہر نکلنے لگتے ہیں تو وہ آپ کی چادر پکڑ لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مکہ والوں کو مت بتائیے گا ورنہ یہ لوگ خواہ مکہ آپ کا مذاق بنائیں گے، یعنی وہ مانیں گے نہیں، آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کا مذاق بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں حتیم میں بہت ہی غمزدہ حالت میں بیٹھ گئے بیت الحرام،
وہاں حتیم میں جا کر بہت غمزدہ حالت میں آپ وہاں پر بیٹھ گئے تو وہاں پر اللہ کا دشمن ابو جہل آیا، اور اس کو تو صرف مذاق ہی کرنا ہوتا تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نئی خبر لائے ہو، کچھ نئی خبر ہے آپ کے پاس؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا رات میں، اور پھر میں آسمان کا سفر کیا، میں نے جنت جہنم دیکھا، مطلب آپ نے جو دیکھا تھا سب آپ نے اس کو بتایا۔ تو اس نے کہا اچھا، اگر یہی میں پورے قوم کو، پورے مکہ والوں کو اکٹھا کر لوں تو کیا تم سب کے سامنے یہ بات بتاؤ گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بالکل میں بتاؤں گا۔ تو اس نے مذاق بنانے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ابھی بتا رہے تھے مجھے وہ ساری باتیں ان کو بتائیے۔ آپ نے سارا واقعہ ان کو بتایا۔ تو وہ لوگ ایمان لانے کے بجائے اللہ کے رسول کا مذاق بنانے لگے، سیٹیاں بجانے لگے اور ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ مطلب ان کو ایسا لگا کوئی چٹکلا کہہ دیا، کوئی لطیفہ سنا دیا، اتنا زیادہ وہ آپ کا مذاق بنانے لگے۔ پھر اس کے بعد جو ہے، پھر اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو ابھی تک شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا کہ واقعی یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ایسی ایسی باتیں اللہ کے رسول کو بتائی گئی، اس لیے آپ غمزدہ تھے، آپ جانتے تھے کہ اب میری بات کوئی نہیں مانے گا۔ اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ 40 دن کا سفر ہے بیت حرام سے بیت المقدس، کیسے یہ رات کے کچھ ہی حصے میں کیسے جا کر یہ آ گئے؟ تو پھر اس کے بعد کچھ لوگ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر سارا واقعہ بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا ساتھی کیا کیا کہہ رہا ہے؟ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں یہ وہی کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں اس بات پر یقین کرتا ہوں، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، میں تو آئے دن سنتا رہتا ہوں کہ فرشتے آئے ہیں، یہ پیغام لائے ہیں، تو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اگر اللہ کے رسول فرمائے ہیں تو بالکل سچ فرمائے ہیں۔ وہیں پر آپ کو صدیق کا لقب دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا ان کو، مطلب دلیلیں بھی دی، بہت سارے انہوں دلیل مانگنے لگے۔ تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک قافلہ تھا، جب میں براق پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو اس کے پاس سامان تھا قافلے کے پاس، اور اس کے اونٹ براق کو دیکھ کر بدکنے لگے، بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ اس میں سے ایک اونٹ وادی کی طرف بھاگ گیا، میں نے ان کو بتایا بھی کہ آپ کا اونٹ ادھر چلا گیا ہے۔ جب صبح کے وقت وہ قافلہ آیا اور اس سے سارا ماجرا پوچھا گیا تو انہوں نے ویسے ہی بتایا جیسا کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے تم بیت المقدس گئے ہو تو ٹھیک ہے ہمیں اس کی گلیوں کے بارے میں بتاؤ، یعنی ان کو لگتا تھا نعوذ باللہ کہ آپ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بیت المقدس لا کر پیش کر دیا گیا اللہ کے حکم سے، اور میں اس میں سے دیکھ دیکھ کر چیزیں بتاتا تھا۔ تو جب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ آپ نے صحیح بتایا، تو انہوں نے کہا کہ بات تو سب سچی ہے، بات تو سب صحیح ہے، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی سفر نہیں کیا معراج کا، بلکہ روحانی کیا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی سفر کیا، روحانی نہیں، جسمانی سفر کیا، باقاعدہ آپ گئے ہیں وہاں پہ، آپ خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں گئے ہیں آپ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا با برکت ہے وہ ذات۔ سبحان کا لفظ یہاں پر تعجب کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز تعجب کی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ نہ یہ کر سکے۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ تو جو چاہے وہ کر لے، وہ تو بس کہتا ہے کن فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تو انسانوں کے لیے مشکل ہے کہ یہاں سے یہاں سفر کرنا ان کے لیے مشکل ہے، اتنے دور نہیں جا پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ بِعَبْدِهِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی بِعَبْدِهِ، عبد کا جو لفظ آیا ہے تو عبد جو ہوتا ہے اسی وقت بولا جاتا ہے جب بندہ کے اندر روح بھی ہو، جسم بھی ہو، تبھی اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبد لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی سفر کیا۔ اور تیسری دلیل اس کی یہ ہے
کہ کفار مکہ اگر اللہ کے رسول نے خواب ہی دیکھا ہوتا تو خواب میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، خواب کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو کہیں بھی پہنچ جاتا ہے انسان. تو اگر آپ نے خواب دیکھا ہوتا تو کفار مکہ آپ سے بحث کیوں کر رہے ہوتے، آپ کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ تو کہتے ہاں ٹھیک ہے خواب دیکھا، خواب میں کہیں بھی آپ کوئی بھی انسان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. تو اتنی زیادہ حجت کیوں کر رہے تھے وہ؟ یہ حجت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی سفر کیا، روحانی سفر نہیں کیا. اور ہمارے لیے افسوس ہے کہ صحابہ اکرام نے اس تحفے کو یاد رکھا جو تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا معراج میں، یعنی 5 وقت کی نمازیں. تحفے کو صحابہ اکرام نے یاد رکھا، لیکن ہم تحفہ تو بھول گئے، ہم نے تاریخ ضرور یاد کر لی جس میں اختلاف ہے. اگر تاریخ امپورٹنٹ ہوتی، تاریخ اہم ہوتی تو صحابہ اکرام تاریخ کو یاد رکھتے تو آج اتنی ساری روایتیں نہیں ملتی. کوئی کہہ رہا 27 ربیع الاول ہے، کوئی کہہ رہا 17 ربیع الاول ہے، کوئی کہہ رہا 27 رجب ہے. یعنی تاریخ میں تعین ہی نہیں ہے، تاریخ کسی کو صحیح سے پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنا اہم نہیں تھا. اہم کیا تھا؟ اہم یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو اس میں ملا کیا ہے. تو صحابہ اکرام نے تحفے کو اہم سمجھا اور وہی اہم ہی تھا، اور ہم نے تاریخ کو اہم سمجھ لیا اور اس میں اللہ جانے کیا کیا بدعتیں ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا دے، اور ہمیں تمام بدعتوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.